नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमने आपके लिए एक ख़ास श्रृंखला शुरू की हुई है। इसका नाम है लर्निंग उर्दू स्क्रिप्ट। इस सीरीज़ के माध्यम से, श्रृंखला के माध्यम से हम किस प्रकार उर्दू लिखी जाती है इसको सीख रहे हैं। तो मित्रों, अगर आप भी रुचि रखते हैं उर्दू भाषा को सीखने में, तो हम यही चाहेंगे कि आप इन लेक्चर्स को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मित्रों, बताना चाहेंगे कि हम अभी तक आपके लिए 2 लेक्चर्स आयोजित कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एलोग्राफिक शेप्स और सिंबल्स के बारे में। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा सिखाई हुई उर्दू में आप निपुण होंगे। और अब हम चाहते हैं कि हम इनका स्वागत करें और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। तो डॉक्टर नौशाद आलम, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे पूरे 2 सेशनों में अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे। पहले सेशन में हम उर्दू के मुख्तलिफ़ हरूफ की जो एलोग्राफिक शेप्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू लिखते वक्त जब हरूफ एक दूसरे से मिलते हैं तो टूट जाते हैं और वो वैसे ही नहीं रहते जैसा कि हमने अल्फ़ाबेट में सीखा था और देखा था। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि वो जब मिलते हैं, वो किसी भी ग्रुप का हर्फ हो, मसलन बे ग्रुप का हर्फ है, जिम ग्रुप का हर्फ है, तो वो अगर शुरू में मिल रहा है, अगर बीच में मिल रहा है और अगर आखिर में मिल रहा है तो उसकी सूरत क्या होती है, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। और दूसरे सेशन में ये भी जानेंगे कि कुछ सिंबल्स और मार्कर्स के बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज हम ज़रा उन सिंबल्स के बारे में डिटेल में थोड़ी तफसील से बात करेंगे और कुछ दिगर सिंबल्स के बारे में भी, अलामतों के बारे में भी बात करेंगे जिनका अभी तक ज़िक्र नहीं हुआ है। तो इस पहले सेशन में एलोग्राफिक शेप्स के बारे में जो हम बात करते हैं, तो बे ग्रुप के बारे में हमने इससे पहले बात की थी। आज जीम के बारे में, दाल, रे, सीन और तोए, ज़ोए, आयन, काफ, और गोया के पूरा अल्फ़ाबेट आपका उर्दू का आज हम यहाँ कवर करेंगे, जिससे कि अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हरूफ टूट करके मिलते हैं। और मेरे हिसाब से ये सबक बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इमारत खड़ी की जाती है तो जो बुनियाद में पत्थर रखा जाता है या ईंट रखी जाती है, कि अगर वो सही रखी गई, अगर वो सही लाइनों पे रखी गई, तो इमारत ऊपर की जो है वो बिल्कुल सही होती है और सीधी होती है। अगर वो टेढ़ी रख दी जाए तो आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी इमारत टेढ़ी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये एक बुनियाद का पत्थर है, ये आप समझ लीजिए इसे। ये ईंट, पहली ईंट आप रख रहे हैं, तो इस ईंट को रखते वक्त आपको ये समझना होगा कि कौन से हरूफ कैसे टूटते हैं और कैसे जा कर के मिलते हैं। तो अगर आज ये बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो ये होगा कि आगे आप अफसाना पढ़ रहे हैं, शायरी पढ़ रहे हैं या कोई दास्तान पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ जो उर्दू मतन है, टेक्स्ट है, उसको समझने में आपको दुश्वारी नहीं होगी। आपको बहुत आसानी से लफ्ज़ों का जो मिलाव है, जोड़ है, पैबंद है, वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आज का पहला जो हमारा वो है ग्रुप है, क्योंकि बे हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम जीम से शुरू करते हैं। जीम ग्रुप में 4 हरूफ हैं, जीम, चे, हे, खे। ये 4 हरूफ हैं जो कि जीम ग्रुप में आते हैं। अब हमें देखना है कि इसका बुनियादी सिंबल क्या है, बुनियादी अलामत क्या है। तो एक नेक्स्ट स्लाइड पे पहले जाते हैं। इस स्लाइड में आप देखिए कि जीम जो ग्रुप है उसकी अलामत हे ग्राफेम का सिर्फ एक एलोग्राफ होता है। ये स्लाइड नंबर 5 ज़रा आप दिखाएंगे एक बार। स्लाइड नंबर 5 में आप ये देखें कि ये जो है, जहाँ पर मेरा कर्सर है, आप देखें कि ये 7 की तरह का दिख रहा है। अंग्रेज़ी का जो 7 आप लिखते हैं उस तरह का दिख रहा है। तो ये बुनियादी अलामत है, जीम ग्रुप की ये बुनियादी अलामत है। अब इसके ऊपर एक नुक्ता आप रख दें तो ये खे हो जाता है, बीच में रख दें तो ये जीम हो जाता है, और बीच में ही 3 नुक्ते, अगर एक नुक्ता हटा करके 3 नुक्ते आप इसका इजाफ़ा कर दें तो ये चे हो जाता है। और किसी नुक्ते को ना रखें
تو یہ ہے کہلائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ نقطوں کی کمی اور اس کے اضافے سے کس طرح سے حرف اردو میں بدلتے ہیں، مختلف حروف بدلتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پہلا یہ بنیادی علامت ہے، یہ شروع میں، بیچ میں اور آخر میں یہ چیزیں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ ہم یہاں اس کو مثالوں سے بھی سمجھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ پہلی مثال ہے، مثال کے طور پر جب آپ جان لکھتے ہیں، جان میں جیم شروع میں آ رہا ہے، یعنی کہ بگننگ پوزیشن میں ہے، انیشیل پوزیشن میں ہے، تو جیم جو ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ بنیادی علامت تھی یہاں سے، تو اس کے نیچے ایک نقطہ ہے اور پھر الف اس کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہے۔ چے، جیم، چے بھی وہی حال ہے۔ ہے کا بھی آپ دیکھ لیں، خے کا میں نے آپ کو بتایا کہ نقطوں کے فرق سے جس طرح سے وہ ہوتا ہے۔ تو انیشیل پوزیشن میں یہ جیم گروپ کے حروف کس طرح سے شروع میں آتے ہیں۔ بیچ میں، بیچ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، دیکھیے بچاؤ، تو بے گروپ کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بے جب شروع ملتا ہے تو اس طرح سے اس کی حالت ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ایک شکل اس طرح کی بنتی ہے۔ چے، تجارت، یہ جو جیم ہے یہ اس سے مختلف ہے انیشیل پوزیشن سے۔ سب کا ایلوگراف جو گرافیم ہے، جو ایک علامت ہوتی ہے، وہ سب کی یکساں ہے۔ آپ دیکھیں سب کی یکساں ہے، 7 کی طرح کا ہے، لیکن فرق پیدا ہوتا ہے اس کے یوزز سے، اس کے استعمال سے کہ محل استعمال کیا ہے، وہ شروع میں استعمال ہو رہا ہے، درمیان میں استعمال ہو رہا ہے یا پھر آخر میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ بچاؤ، تجارت، بچہ، بحث۔ فائنل پوزیشن میں آپ یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی جو حرف ہے اردو کا، جب وہ فائنل پوزیشن میں استعمال ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ کمپلیٹ فارم میں ہوتا ہے، وہ چاہے مل کر کے استعمال ہو رہا ہو یا پھر الگ استعمال ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر اسی میں آپ ایک لفظ ہے آنچ، چے مل کر کے استعمال ہوا ہے، یا نو کے ساتھ چے ہے، لیکن پھر بھی یہ کمپلیٹ شکل میں ہے۔ تو فائنل پوزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اردو کے جو حروف ہیں وہ بالکل وہ ملیں یا نہ ملیں، وہ ویسے ہی آتے ہیں، کمپلیٹ شکل میں، مکمل شکل میں آتے ہیں۔ اب الگ کی مثالیں دیکھ لیں آپ۔ دوزخ، خے الگ استعمال ہوا ہے، آخر میں استعمال ہو رہا ہے لیکن پورے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ لوح اسی طرح سے استعمال ہو رہا ہے۔ لاج میں جیم، یہ پورا کمپلیٹ شکل میں استعمال ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جیم گروپ کا جو انیشیل پوزیشن، میڈیل اور فائنل پوزیشن کی جو مثالیں، اس سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوا ہوگا کہ جیم جب شروع میں آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، درمیان میں آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، اور آخر میں آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ دال گروپ، دال گروپ میں بھی 4 حروف ہیں، دال، ڈال، زال اور واو۔ آپ کہیں کہ واو اس کی طرح نہیں دکھ رہا ہے جس طرح کہ دال دکھ رہا ہے، پھر بھی اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ یہ ہے اسی شکل کا، صرف اوپر سے ذرا سا راؤنڈ ہے، اوپر سے ذرا سا گھوما ہوا ہے، ورنہ پوری اس کی جو کہنا چاہیے کہ بنیادی علامت ہے وہ ایک ہی ہے، بلکہ دال کی طرح ہے یہ، جیسے کہ یہ دال ہے تو اس کے اوپر اگر ایک نقطہ آپ بڑھاتے ہیں تو نقطوں کے اضافے سے، میں نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ نقطوں کے اضافے سے، شوشوں کے اضافے سے اور چھوٹی توئے کے استعمال سے، جو کہ ہمیشہ اوپر لگتی ہے، حرف کے اوپر آتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ حرف مختلف ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ دال، دال پہ اوپر کوئی نہ زبر ہے نہ چھوٹی توئے ہے، ڈال، دال ہی کی طرح لکھا ہوا ہے لیکن چھوٹی توئے کا استعمال اوپر کرنے کی وجہ سے وہ ایک بالکل الگ حرف بن جاتا ہے۔ زال بھی اسی طرح سے ہے۔ تو یہ ایک پورا گروپ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تینوں پوزیشن میں، یعنی شروع میں استعمال ہوتے ہیں، درمیان میں استعمال ہوتے ہیں یا آخر میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے، کس طرح وہ دکھتے ہیں۔ تو پہلی مثال ہے انیشیل پوزیشن کی، دیکھیں آپ کے ڈول، یہ سلائیڈ دکھائیں گے ذرا پلیز، یہ ڈول انیشیل پوزیشن میں۔ اب ڈال الگ ہے، واو الگ ہے، آپ کو میں نے ایک بحث میں بتایا تھا کہ نان کنیکٹر ہے، الف، ڈال، دال، رے، رے، زے، واو، یہ سب جو ہے یہ نان کریکٹرز ہوتے ہیں، یعنی یہ شروع میں جب بھی آئیں گے تو یہ ملتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے
ڈال یہاں شروع میں آیا ہے، دوات میں شروع میں آیا ہے، جتنی مثالیں یہاں دی ہوئی ہیں ان سب میں جو نان کنیکٹرز لیٹرز ہیں وہ شروع میں آئے ہیں، تو وہ مل نہیں رہے ہیں کسی سے. جب وہ انیشیل پوزیشن میں آتے ہیں تو ملتے نہیں ہیں کسی سے. اسی طرح دوسری مثال ہے میڈیل پوزیشن کی، آپ دیکھیں وہاں وہ مل رہے ہیں، یعنی یہاں پر بے کو دال میں آپ ملا رہے ہیں. تو جب یہاں پر دال کے ساتھ بے کو ملاتے ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ وہ میڈیل اور فائنل پوزیشن میں، تو وہ پورے آتے ہیں لیکن ان کی شکل ذرا سی الگ ہوتی ہے. کیسے؟ وہ رے کی طرح دکھنے لگتے ہیں. دال گروپ میں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ درمیان میں اور آخر میں جب وہ لیٹر آتے ہیں، حروف آتے ہیں، تو ملانے کی وجہ سے ان کی جو شکل ہے دال جیسی نہیں رہ جاتی. جس طرح کہ دال ذرا سا راؤنڈ ہوتا ہے اوپر سے، ویسی نہیں رہ جاتی، وہ بہت حد تک رے کے مماثل ہو جاتا ہے. اس طرح وہ دکھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اس گروپ میں ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے واو. اب واو بھی آپ دیکھیں، واو بھی آپ شروع میں جب لاتے ہیں تو وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے. جیسے واہ، والد، وہ بالکل الگ لکھا جاتا ہے، نان کریکٹر ہے. درمیان میں جب استعمال ہوتا ہے تو بھی واو کے ساتھ یہ ہے کہ واو وہ کہیں بھی استعمال ہو، وہ شروع میں استعمال ہوگا تو بھی کمپلیٹ ہوگا، درمیان میں ہو تو بھی کمپلیٹ، اور آخر میں تو خیر سارے حروف ملیں یا نہ ملیں وہ کمپلیٹ ہی اور مکمل شکل میں ہی لکھے جاتے ہیں. درمیان کی مثال واو کی قول، مروت یہاں ملا نہیں ہے، یہاں ملا ہوا ہے، دوات یہاں بھی ملا ہوا نہیں ہے. تو ملے یا نہ ملے واو مکمل شکل میں لکھا جاتا ہے. آخر میں آپ دیکھیں، آخری مثال ہے لو. یہاں پر لام کے ساتھ واو کو آپ نے جوڑ دیا ہے تو بھی واو یہاں پہ مکمل شکل میں آ رہا ہے. تو واو ایک ایسا حرف ہو گیا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ درمیان میں ہو، شروع میں ہو یا پھر آخر میں ہو، وہ تینوں پوزیشنز میں، تینوں مقام پر بالکل مکمل شکل میں آتا ہے، اور وہ ملے یا نہ ملے اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا. باقی کے جتنے حروف ہیں، یعنی بے سے الف سے لے کر کے آپ یہ تک دیکھ لیں، وہ آخر میں مکمل شکل میں آتے ہیں اور شروع اور بیچ میں ان کے ساتھ ان کی شکل بدلتی رہتی ہے. رے گروپ یہ بالکل الگ گروپ ہے. دال کا بھی ہم نے ڈسکس کیا. دال میں اس کی شکل جب وہ درمیان میں ملتے ہیں تو رے کی شکل کا ہو جاتا ہے. لیکن رے کے ساتھ کیا ہے کہ رے میں بھی 4 حروف ہیں، رے، ڑے، ژے، زے. یہ 4 حروف ہیں، اور ان پر بھی اوپر چھوٹی تو استعمال کر کے، اوپر نقطے استعمال کر کے الگ الگ ڈیفرنٹ لیٹرز، ڈیفرنٹ حروف آپ بناتے ہیں. تو اس طرح سے اردو لینگویج یا اردو جو زبان ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آسان بھی زبان ہے. اسے سمجھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کو صرف سمبلز یاد رکھنے ہیں، آپ کو صرف شوشے یاد رکھنے ہیں، آپ کو صرف نقطے یاد رکھنے ہیں کہ ایک نقطے کے فرق سے خدا سے جدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر اوپر نقطہ ہوا تو وہ خدا ہو گیا، اور اگر وہ نقطہ نیچے ہوا تو وہ جدا ہو گیا. یعنی لیٹر، حروف کی پورا جو وجود ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس وجود کو ذہن میں رکھنے کے لیے ہمیں شوشوں کا استعمال حروف کے ساتھ یاد رکھنا ہوگا، اور یہ ہمیں آگے چل کر کے بہت آسانی پیدا کرنے والی ہے. مثال کے طور پر اس کا بنیادی جو کہنا چاہیے کہ رے کا وہ ہے علامت ہے، وہ یہ ہے. اس طرح کی بنیادی علامت ہے. اس کے اوپر نقطہ بڑھا کر کے، 3 نقطے بڑھا کر کے اور چھوٹی توئیں بڑھا کر کے اس کو مختلف حرف بنا دیتے ہیں. لیکن جب یہ ملتا ہے، یعنی جب یہ ملے گا تو اس کا کچھ شکل اس کی بدل جاتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ تقریر. اب یہ لفظ ہے کہ اس کی کوئی ایلوگرافک شیپ نہیں ہے، یہ یعنی الگ نہیں ہوتے ہیں، کافی حد تک ایک ہی طرح دکھتے ہیں ہر جگہ پہ، وہ شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو. اب یہ 3 مثالیں دی ہوئی ہیں جن سے آپ کو آسانی ہوگی. یہ دیکھیں کہ انیشیل پوزیشن میں رے اگر بالکل شروع میں استعمال ہو رہی ہے تو کیسے ہے، یعنی پورے کے طور پر مکمل لکھی جا رہی ہے. درمیان میں ڑے ہے، لیکن اس سے ذرا ان معنوں میں مختلف ہے کہ یہ تھوڑی سی لکیر لمبی ہو جاتی ہے. سڑک ہم نے یہ لکھا ہے، رے صاف طور پہ سمجھ میں آ رہی، جس طرح ہم نے گروپ میں پڑھا تھا ویسے یہاں پہ ہے. دوسری جو مثال ہے سڑک کی، اس میں ذرا سے اس کا وہ سرا باریک ہو جاتا ہے،
لیکن وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اس لیے یہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آخری مثال ہے جو فائنل پہ ہے، تقریر۔ اب دیکھیے اس لفظ میں دونوں پوزیشن ہیں، ایک تو بالکل آخر کی پوزیشن ہے فائنل پوزیشن، اور ایک درمیان کی پوزیشن بھی ہے۔ تو دونوں جگہ ہی رے کا استعمال ہے، لیکن دونوں کی صورت میں ذرا فرق ہے۔ پہلی جو مثال ہے یہ ہے تقریر، پہلی جو رے ہے وہ ذرا لکیر کی طرح ہے، وہ لکیر کی طرح نیچے کیوں گر رہی ہے، لیکن جو آخر کی ہے وہ جس طرح سے ہم نے رے گروپ میں رے کو پڑھا ہے کافی حد تک اس سے مماثل ہے، اس کی طرح دکھتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ دال اور رے کے جو ایلوگرافک شیپس بنتی ہیں بہت حد تک تو پہلے یہ چینج نہیں ہوتے ہیں، یہ کافی حد تک سملر رہتے ہیں۔ دال کے ساتھ یہ ہے کہ آخر میں جب استعمال ہوتا ہے تو رے کی طرح دکھنے لگتا ہے، رے کے ساتھ کوئی بہت اسپیسیفک پوزیشن نہیں ہے اس کی، وہ تینوں جگہ آپ کو یکساں دکھتی ہے۔ بس کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ درمیان جب استعمال ہوتی ہے تو ذرا لکیر اس کی نیچے کی طرف باریک سی ہو جاتی ہے، تو یہ اتنا باریک کوئی اور دوسرا لیٹر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آسانی آپ کو ہوگی سمجھنے میں کہ ہر جگہ آپ اس کو رے پڑھیں گے، یعنی رے گروپ کا لفظ پڑھیں گے۔ اگر اوپر نقطہ ہوا تو وہ زے ہو جائے گا، 3 نقطے ہوئے تو وہ ژ ہو جائے گا، اگر اس چھوٹی توئے ہے تو وہ اسمال وہ رے کہلائے گی۔ تو اس طرح آپ اس رے گروپ کو بھی سمجھ چکے ہیں۔ آگے کا گروپ ہے سین گروپ۔ سین گروپ اس میں بھی 4 حروف ہیں، سین ہے، شین ہے، صاد، ضاد۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا اگلی سلائیڈ آپ دکھائیں، سین گروپ میں 4 حروف ہیں، بنیادی علامت اس کی کیا ہے؟ یہ ہے بنیادی علامت، یہاں سے ایسے آ کے اب، لیکن یہ بنیادی علامت جو ہے ہر جگہ استعمال نہیں ہوتی، اس کی ذیلی علامتیں یہی ہیں، یعنی اس کا کہہ لیں کہ ایلوگرافک شیپ جب ہم ملا کر کے اس کو لکھتے ہیں، یا یہ درمیان میں آ رہا ہے یا آخر میں آ رہا ہے تو اس کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ آخر میں آ رہا ہے تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ سے، وہ پورا کا پورا لکھا جائے گا، درمیان میں آ رہا تو وہ لفظ ٹوٹتا ہے، لیکن اگر شروع میں استعمال ہو رہا تو یہ علامتیں استعمال ہوتی ہیں۔ سین کے لیے آپ شوشے استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے شوشوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، 1 2 3، اگر 3 شوشے استعمال ہیں اس طرح کے کہیں بھی اور اوپر 3 نقطے نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چھوٹی سین ہے، یہ شین نہیں ہے، یہ سین ہے، اور اگر 3 نقطے اوپر استعمال ہیں تو وہ شین ہے۔ سواد، یہ اس کا ذرا سا منہ کھلا ہوتا ہے یہ، اور اس کے اوپر ایک نقطہ رکھ دینے سے یہ ایک بالکل الگ حرف بن جاتا ہے۔ ہم پیچھے واپس سلائیڈ میں آتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے کہ جب یہ دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر کے لکھے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سرا تو آپ نے جان لیا کہ یہ شین ہے، یہ الف سے ملتا ہے تو اس کو یہ جو ایک پارٹ ہے اس کا، یہ لوور پارٹ جو ہے، جو سرکل ہے، جو کہنا چاہیے کہ یہ گھوما ہوا ہے، دائرہ ہے، یہ دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ شین کو دیکھیے جہاں پر کرسر ہے میرا، یہ دائرہ ختم ہو رہا ہے اور یہ یہاں سے الف میں مل رہا ہے اس مثال میں شام میں۔ اسی طرح سے صورت جب آپ لکھتے ہیں تو یہ دائرہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ جب آپ شروع میں اسے رکھتے ہیں انیشیل پوزیشن میں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اس دائرے کو ختم کر کے آپ دوسرے لیٹر کے ساتھ، حرف کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں تو صورت بن گیا۔ اسی طرح سے سڑک، اب یہاں وہ یہ رے ہے، یہ سین 1 2 3، یہ جو شوشے ہیں آپ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے اپنے کہ جو شوشے ہوتے ہیں وہ حرف کی نمائندگی کرتے ہیں، پورے ایک حرف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر صرف اتنا لکھ دیں اور یہ سواد کی جگہ پہ کوئی اور ہم لفظ رکھ دیں تو نیچے ایک نقطہ ہے اور یہ ایک علامت ہے، ایلوگرافک شیپ ہے اس کا، یعنی کہ بگننگ میں انیشیل پوزیشن میں یہ بے کا ایسے بنتا ہے، تو ہم اسے بے ہی پڑھیں گے، کچھ اور نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں کہ نیچے ایک نقطہ، پورے اردو الفابیٹ کو دیکھ لیں، حروف تہجی کو دیکھ لیں، نیچے ایک نقطہ آپ کو حرف کے نیچے نہیں ملے گا، اور ملتا ہے تو وہ صرف بے کا نقطہ ملتا ہے۔ اگر ایک نقطہ اوپر ہے تو کئی حروف آپ کو مل جائیں گے، مثال کے طور پر غین مل جائے گا، زوئے مل جائے گا، زواد ہے، فے ہے، اوپر میں آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے،
لیکن جب آپ کو ایلیوگرافک شیپ یاد ہوگی، جب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ شروع میں جب یہ ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے، تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ سواد کا ہے یہاں استعمال اس مثال میں درمیان میں ہوا ہے، با سا رت، پہلے بے ہے، بعد میں الف ہے، بیچ میں سواد ہے، یعنی یہ درمیان میں سواد کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کیا استعمال کیا؟ ہم نے صرف یہ استعمال کیا، اس حصے کو استعمال کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ذیلی علامت ہے، یعنی اس کا سب فارم ہے جو استعمال ہوتا ہے لکھتے وقت ڈکٹیشن میں یا کتابوں میں جس طرح سے ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگلی مثال ہے ضروری۔ تو بگننگ میں انیشیل پوزیشن میں یہ ضاد کس طرح سے یہ دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو صرف ان 4 پوزیشنز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ جو ذیلی علامتیں ہیں، کیونکہ جب یہ ملتی ہیں تو یہ شروع میں اس طرح سے ملتی ہیں اور درمیان میں بھی، اور آخر میں آپ یہ جانتے ہیں کہ سارے حروف، جیسا کہ میں نے ذکر کیا بھی آپ سے کہ وہ سارے کے سارے حروف وہ آپ کو سیدھے کے سیدھے پورے کے پورے لکھے جاتے ہیں، وہ مل رہے ہوں یا نہ مل رہے ہوں۔ تو اس طرح سے یہی حروف اگر آپ کو یہ بے، پے، تے، ٹے، سے، نون اور یہ کے ساتھ مل رہے ہیں تو بغیر شوشے کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک بار جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بنیادی علامت کیا ہے کسی بھی حرف کی، کسی بھی گروپ کی، تو آپ کو بعد میں دقت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو دائرے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ دائرہ دیکھیے جہاں پہ کرسر ہے میرا، اس کو ہم دائرہ بول رہے ہیں بار بار، یہ دائرہ ختم ہو جاتا ہے، ملتا نہیں ہے جب آپ لکھتے ہیں۔ یہ سارے گول گول جو آپ دائرے دیکھ رہے ہیں، یہ دائرے ختم ہو جاتے ہیں جب آپ ملاتے ہیں کسی بھی حرف سے۔ تو جب یہ ایک بار چیز ذہن میں ہوتی ہے تو آگے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں اردو ٹیکسٹ کو پڑھنے میں۔ تو ایک گروپ، یہ جو گروپ ہے اس میں کوئی دوسرا یہ کہیں بھی استعمال ہو، آپ دیکھیں گے کہ اردو یہ شروع میں استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ واو کے ساتھ تھا کہ شروع میں استعمال ہے، درمیان میں استعمال ہے یا آخر میں استعمال ہے، وہ یکساں طور پر شامل ہوتا ہے، اس میں کوئی اضافہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک نقطے کے اضافے سے وہ الگ لیٹر بن جاتا ہے۔ اب اس کی تینوں مثالیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر ہے۔ انیشیل پوزیشن میں دیکھیں تا، یہاں الف کے ساتھ مل رہا ہے، تو یہ الگ ہے، الف الگ ہے، تو یہ تو یعنی کہ پوری کی پوری لکھی آپ نے توئے۔ طاقت میں بھی، طاقتور میں بھی آپ نے پوری لکھی۔ ظالم اگر لکھ رہے ہیں تو بھی زوئے پورا کا پورا لکھ رہے ہیں شروع میں۔ میڈیل پوزیشن میں واو پہلے آ گیا تو نون سے مل رہا ہے وطن، تو یہاں آپ پورا لکھ رہے ہیں، تو نون کے ساتھ مل رہا ہے لیکن بیچ میں ہے۔ اس سے بھی واضح مثال ہے نظر کی۔ نظر میں دیکھیں کہ نون، زو اور رے، ٹھیک ہے، نون، زو، رے، یہ 3 حرف سے مل کر کے ایک لفظ بن رہا ہے، اور اس میں زوئے ہے پوری شکل میں ہے، پورے فارم میں، کمپلیٹ فارم اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے انتظار میں الف، نون، ایک شوشہ یہ ہے، دوسرا شوشہ یہ ہے۔ اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ شوشے حرف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ایک شوشہ ہے جو نون کی نمائندگی کر رہا ہے، اوپر ایک نقطہ ہے۔ یہ شوشہ ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں جو کہ تے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو نقطوں کو بھی سمجھنا آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو انتظار میں زوئے کمپلیٹ شکل میں ہے، مکمل فارم میں استعمال ہوئی ہے۔ آخر میں تو سارے حروف اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، جیسے توئے یہاں استعمال ہے پوری، زوئے، غلط، لفظ، خط، شرط، یہ تینوں استعمال ہوئی۔ عین جو گروپ ہے اس میں بھی 2 حرف ہیں، عین اور غین، صرف نقطوں کے فرق سے یہ الگ ہو رہی ہے، اس لیے میں صرف مثال کے اوپر آتا ہوں تاکہ آسانی سے اس کو آپ سمجھ سکیں۔ بلکہ عین کی جو ایک ایلوگرافک شیپس ہوتی ہیں ملنے کے وقت ذرا مختلف ہوتی ہیں، توئے کا تو وہ ملنے کے وقت نہیں ہوتی ہیں، وہ بالکل برابر ہوتی ہیں۔ اب جیسے عین دیکھیے، یہ تو عین ہے مکمل شکل میں، جو کہ کہیں آپ نے الفابیٹ میں پڑھا تو اس کی یہ شکل تھی، لیکن جب یہ ملتا ہے کسی دوسرے حرف سے تو اس کی یہ شکل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نقطہ تو آپ جانتے ہیں نقطے کی وجہ سے غین ہے، عین غین، یہ شروع میں حالت ہوتی ہے، یہ درمیان میں حالت ہوتی ہے۔ ان مثالوں کو آپ غور سے ابھی پہلے آپ ان کی حالتیں دیکھ لیں، ان کی علامتیں دیکھ لیں، اس کے بعد ہم مثالوں پہ غور کریں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ درمیان میں جب یہ استعمال ہوں گی تو اس کی درمیانی حالت ہے، یہ آخر کی حالت ہے،
کہ یہ اس طرح سے آخر میں چینج ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آری، عامل، غریب، غیر، بغیر، غین، تعاون، قانے، ضائع، بالغ، یہ اس طرح سے استعمال ہوتی ہے. فے قاف گروپ یہ بھی صرف اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نقطوں کے فرق سے کس طرح سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ حرف چینج ہو جاتا ہے. اور اس میں ذرا سا آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ بنیادی علامت اس طرح کی بنتی ہے اس کی، یہ ایلوگرافک شیپس آپ کہہ لیں کہ آخری حالت میں تو فے اس طرح کا ہوگا اور قاف اس طرح سے شامل ہوگا، لیکن بنیادی علامت ان دونوں کی یہ ہے. اوپر نقطوں کا نمبر آف نقطوں کا فرق ہے، یعنی کسی میں فے میں ایک نقطہ ہے اور قاف میں دو نقطے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بنیادی اس کی علامت ہے، اور آخر میں یہ اس طرح سے استعمال ہوتی ہیں. مثالیں آپ دیکھ لیں گے، مثالیں اسی طرح سے ہیں جیسے انیشل پوزیشن میں ہوتی ہیں. کاف گروپ میں کاف اور گاف جس طرح سے دو حرف ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی مثالیں بھی آپ دیکھیں کہ انیشل پوزیشن میں کا الف کے ساتھ ملنے کے بعد اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے اس کی، یہ ایسا دکھتا ہے، گاجر، کار، کپاس، کرتب. میڈیل میں اکال، الف، کاف، الف، کاف کے ساتھ الف ملا ہوا ہے. کمپلیٹ فارم میں اس طرح ہوگا، گاف اس طرح سے دکھے گا کمپلیٹ فارم میں، لیکن جب یہ ملے گا الف سے، الف اور لام سے جب ملتا ہے تو یہ شکل بنتی ہے. اس میں جتنے بھی حروف ہیں کار، گاجر، کال، اس میں الف اور لام سے جب ملتا ہے تو اس کی یہ شکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آخر میں دیکھیں بانگ، راگ، نازک، ان میں کاف گاف پورے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. کاف گاف کی یہ انیشل پوزیشن لکھی ہوئی ہیں، انہیں آپ دیکھ لیں، بہت آسانی سے کمپلیٹ فارم ہے. اس کے بعد بیچ میں الف کے ساتھ اور لام کے ساتھ جب ملتے ہیں تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے. شروع میں بگننگ جب آپ لکھتے ہیں کب، کون، تو یہ اس طرح کی صورتیں استعمال ہوتی ہیں. لام، نون، واو، ان کا بھی بالکل یہ جو سمبل ہے، کہنا چاہیے کہ جو بنیادی علامت ہے وہ یہ ہے. بنیادی علامت ان کے ساتھ آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ جب ملتے ہیں شروع میں، درمیان میں اور آخر میں تو ہوتی ہیں. نون کی ابتدائی، درمیانی اور آخر کی یہ حالتیں ہیں، یہ اس طرح سے استعمال ہوتی ہیں، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے بدلتی ہیں. میم کا بھی، میم کی ذیلی علامت دیکھیں، جب یہ شروع میں استعمال ہوگی میم تو کمپلیٹ فارم میں، آخر میں ایسے استعمال ہوگی، لیکن جب شروع میں استعمال ہوگی تو ایسے، اور درمیان میں ایسے استعمال ہوگی. جیسے کہ ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، میم، مور، مولانا، موچ، یہ شروع میں استعمال ہے. اب ہے بھی دو طرح کی ہے. ایک ہے وہ ہے جسے بولا جاتا ہے، یعنی ہائے ملفوظی. ایک ہے وہ ہے جو استعمال تو ہے لیکن اس کی آواز نہیں آتی، وہ سائلنٹ ہوتا ہے. وہ جیسے جلوہ، جلوہ آپ کہتے ہیں تو وہ الف کی آواز آ رہی ہے آخر میں، لیکن وہ چھوٹی ہے ہوتی ہے. تو ہے کی کئی ایک شکلیں ہیں، ہے کی دو قسمیں ہیں، اس کو ہم تفصیل سے بھی بتائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ راستہ، اس میں آپ الف کی آواز آ رہی ہے آخر میں لیکن ہے استعمال ہے. جذبہ، تحفہ، حلوہ، لیکن جہاں پہ استعمال ہے ایز اے لیٹر حرف، جیسے جائے پناہ، پناہ گاہ، آرام گاہ، جہاں پہ ہے ایک لیٹر کے طور پر استعمال ہے وہاں پر وہ ہائے ملفوظی کہا جاتا ہے اور اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ اس کی ذیلی علامتیں دی ہوئی ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جب وہ شروع میں ملتی ہیں، آخر میں ملتی ہیں تو کس طرح سے ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر شروع میں اس طرح کی شکلیں اس کی ہائے ملفوظی کی، یعنی وہ ہے جو کہ بولی جاتی ہے، جیسے پناہ گاہ، پناہ گاہ، چراگاہ، ماہ، جس میں ہم ہے کی آواز نکالتے ہیں. تو اس کی یہ علامتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اس طرح سے ہو جاتی ہے. جب سے حلوہ لکھتے ہیں تو اس طرح کی وہ علامت بن جاتی ہے. ہائے مختفی جس کی آواز نہیں آتی وہ اس طرح سے بن جاتی ہے. کچھ مثالیں آپ کو یہاں دی تھیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے اور یہ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. جیسے ہے یہاں استعمال ہے، چراگاہ، عالم پناہ، تو اس میں یہ ہائے ملفوظی ہے. ٹھیک ہے. حادثہ یہ ہائے مختفی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ دونوں ہے ہی ہے لیکن
اس کا الگ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر وہ بالکل الگ دکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس بحث سے کہ کس طرح سے جو ایلیوگرافک شیپس ہیں وہ اردو کے زیادہ تر الفاظ بلکہ سارے الفاظ آخر میں وہ ملے یا نہ ملے وہ پورے طور پر لکھے جاتے ہیں، یہ ایک بات صاف ہو گئی۔ درمیان میں اور شروع میں ذرا سا تھوڑی سی دقت ہوتی ہے بگنرز کو، لرنرز کو، کہ کیسے اس کو سمجھیں، اس لیے جو ابھی ہم نے آپ سے ذکر کیا، جو آپ کو بتایا کہ یہ جو ذیلی علامتیں ہیں اور جو ایک اس کا ایلوگرافیم جو گرافیم ہوتا ہے، وہ جو شیپ ہوتی ہے بنیادی علامت، اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر لیٹر کے اوپر ایک نقطہ ہے تو وہ کون سا حرف ہوگا، شوشے کتنے ہیں، نقطے کتنے ہیں، تو ان سے فرق پڑتا ہے حرف کو پہچاننے میں۔ تو اگر ایک بار آپ کی یہ چیز درست ہو گئی، آپ نے اس سے سمجھ لیا اچھی طرح سے، تو کیا ہوگا کہ آگے آپ کوئی متن لکھ رہے ہیں، کوئی متن پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بالکل صحیح لفظ اور صحیح تلفظ کے ساتھ اردو کو پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو یہاں آج سکھایا گیا ہے وہ آپ کو ازبر ہو گیا ہوگا، اور اسے دیکھ کر بار بار آپ سیکھ کر کے اچھی طرح سے اردو پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس سیشن میں ہم بات کریں گے آپ سے اردو کی بہت ساری جو علامتیں ہیں، بہت سارے جو نشانات ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، لیکن ذرا اجمالی طور پہ بات کی تھی، آج اسے ذرا تفصیل سے ہم اسے سمجھیں گے، کیونکہ ان کے فنکشنز کو سمجھنا اور ان کی ضرورتوں کو سمجھنا کہ وہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں، ان کا محل استعمال جاننا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہم جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں لینگویج، لیکن وہ زبان جاننے کے باوجود اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر ہمیں اخباروں میں دکھتا ہے کہ اس طرح سے کوئی اگر لفظ لکھا ہوا ہے، اور اگر ہماری صحیح نالج ہے تو ہم یہ پتہ پا پاتے ہیں کہ انہوں نے غلط لکھا ہے، املا غلط لکھا ہے۔ تو املا جب غلط ہوتا ہے تو صرف اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں جو حروف کے جوڑ پیوند ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو علائم استعمال ہونے چاہیے تھے، یعنی وہ کتنے اہم ہو جاتے ہیں، اگر وہاں استعمال نہیں ہوا تو اسے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ اسے غلط پروناؤنس کرتے، غلط تلفظ اس کا کرتے۔ تو صحیح تلفظ کرنے کے لیے ان علائم کو جاننا، ان علامتوں کے ساتھ ان نشانات کو جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس سیشن میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ ہے، اسی طرح سے جزم ہے، اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، اسے دو چشمی ہے۔ یہ دو چشمی ہے اور حمزہ کو بہت سارے ماہرین نے، بلکہ عام طور پر جمہور نے اسے حروف میں شامل نہیں کیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ دونوں ہی جو لیٹر ہیں، میں اسے لیٹر ابھی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ عام طور پہ یہ نشانات کے ذیل میں آتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، مطلب وہ لفظوں سے مل کر کے اپنی آواز دیتے ہیں، دوسرے حروف سے مل کر کے وہ اپنی آواز دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ایک حرف ہونے کی جو ایک شرط ہے کہ اس کی اپنی آواز ہو، اس سے یہ دونوں ہی آری ہیں، اس وجہ سے ان کو جمہور نے حروف شامل
میں شامل نہیں کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے اہم ہو جاتے ہیں. اس پورے سیشن میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو جاننا کتنا ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حمزہ عربی میں تو ایک حرف کی حیثیت سے شامل ہے وہ ایک زبان میں، لیکن اردو میں حرف نہ ہونے کے باوجود وہ کس طرح سے رول پلے کرتا ہے. یہ 3 فنکشن دیتا ہے، یہ 3 طرح سے کام کرتا ہے. پہلا یہ کہ یہ 2 واول کو جو ایک کے بعد آ رہے ہیں، ایک کے بعد دیگرے آ رہے ہیں، تو وہاں پر یہ استعمال کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ شارٹ واول کو، مختصر مصوتے کو بھی درشانے کے لیے، بتانے کے لیے حمزے کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بھی اس کا ایک فنکشن ہے. تیسرا فنکشن حمزے کا ہے کہ یہ 2 ناؤن کو، ایک ناؤن ایک ایڈجیکٹو کو یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، یعنی کنیکٹر ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹا سا لفظ، چھوٹا سا حرف کس طرح سے رول پلے کرتا ہے کہ پہلے تو وہ 2 واول جو ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں ان کو بتاتا ہے، کہ ان کو ظاہر کرتا ہے. پھر یہ کہ شارٹ واول کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ کہ 2 ناؤن اور ایک ناؤن اور ایڈجیکٹو کو بھی، صفت کو بھی یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے. تو یہ 3 بہت اہم کام ہیں جو کہ حمزہ کرتا ہے. حمزے کی ذیلی علامت بھی سمجھنی ضروری ہے. حمزہ ایک تو دکھتا ہے ایسا ہے، آپ یہاں کرسر جہاں میں رکھ رہا ہوں اس کو دیکھیں کہ حمزہ ایسا دکھتا ہے، اس کی یہ شکل ہوتی ہے، لیکن درمیان میں جب استعمال ہوتا ہے، حروف کے لفظ کے اندر جب استعمال ہوگا تو مختلف طرح سے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا استعمال جیسے ہم تأمل لکھیں تو اس میں ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم لکھیں کہ جلوہ جانا یا حلوہ شیریں جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس طرح کی شیپ استعمال کرنی پڑتی ہے. تو حمزے کی 2 ذیلی علامتیں ہیں، ایک تو یہ جسے آپ نے دیکھا جو کہ بالکل اس کے مماثل ہے جو حمزہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے ذرا اس سے مختلف ہے، بالکل تھوڑا سا کرو ہے، اور یہ جو اردو کی جو تراکیب ہیں، خاص طور سے جو فارسی سے تراکیب آتی ہیں، ان کو اس میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ شاعری جب آپ اردو پڑھتے ہیں تو اس میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور شاعری کے علاوہ بھی جو اردو کی جو تراکیب ہے مختلف، اس میں اس سمبل کا بہت استعمال ہوتا ہے. تو اس کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں. اب دیکھیں کہ جائے، پہلا فنکشن جو آپ کو بتایا تھا کہ 2 واول ایک ساتھ، اس میں آپ دیکھیں کہ الف اور واو، الف اور واو آپ کو معلوم ہے حروف علت ہے، یہ واول ہیں ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے حمزہ رکھ دیا. یہ حمزہ ویسا ہی دکھ رہا ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کر بتایا کہ یہ جو دوسری علامت ہے اس طرح کا. اب دوسری ہے نان جو کنیکٹر ہے، جیسے حلوہ شیریں ہیں، یہ 2 ناؤن کو آپ جو یہ صفت ایک ناؤن ہے، تو یہ مثالیں بھی اس کے کنیکٹر کی ہیں. تو اس طرح سے حمزہ جو ہے بہت اہم ہو جاتا ہے، اور حمزے کے ساتھ حمزہ الف کے ساتھ ملتا ہے، واو کے ساتھ ملتا ہے، یہ کے ساتھ ملتا ہے، اور اضافت میں اس کا کام آتا ہے. تو اس طرح سے 3 نہیں بلکہ 4 آپ کہہ لیں کہ 4 طرح سے وہ کام کرتا ہے. یہ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، جیسے آپ کہیں کہ دوریے منزل جب آپ کہتے ہیں تو اس میں یہ لکھی جاتی ہے اور حمزہ لکھا جاتا ہے، دوریے منزل. اسی طرح سے تأمل، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، الف کے اوپر حمزہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ کے ساتھ، واو کے ساتھ، واو میں جیسے جاؤ میں آپ نے یہ دیکھا واو کے اوپر حمزہ ہے، ٹھیک ہے. اور اضافت کی یہ مثال ہے حلوہ شیریں. تو الف، واو، یہ اور اضافت، یہ 4 ایسے کام ہیں جو کہ عام طور پہ 3 ہی کام اس کے گنے جاتے ہیں، لیکن وہ جو ایک کام ہے اس کا الف کے ساتھ، یہ کے ساتھ، اس کو عام طور پر شامل نہیں کیا جاتا، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. حمزے کے مماثل ہی الف ہے، وہ بھی اسی طرح کا فنکشن ہے اس کا بھی، اس کے 4 کہنا چاہیے کہ فنکشن ہے، اور وہ لانگ واول کی آواز دیتا ہے اگر وہ فائنل پوزیشن میں استعمال ہوتا ہے. فائنل بلکہ درمیان میں بھی جب استعمال ہوتا ہے تو وہ آ کی آواز دیتا ہے. جیسے دیکھیے دام، میڈیل پوزیشن جو ہے دام، یعنی آ جو استعمال ہو رہا ہے، دان، راز،
आखिरी में ना ना, बा बा, दा रा। तो जब आ की आवाज़ हासिल करनी होती है तो उसमें अलिफ बहुत ही ज़्यादा मुआविन होता है, ख़ास तौर से दरमियान और फाइनल पोजीशन में। दूसरी उसकी मिसाल है कि जब वो वावल के साथ, यानी उसका काम है अलिफ का, हमज़े का तो आपने काम देख लिया, अब अलिफ जो फंक्शंस हैं, जो उसकी जो वो कहना चाहिए कि उसकी जो जॉब है वो ये कि एक तो आ की आवाज़ हासिल करने के लिए भी अलिफ का इस्तेमाल होता है, और दूसरा जब वो वावल के साथ अगर यानी कोई लफ्ज़ वावल के साथ शुरू हो रहा है तो वहाँ पर अलिफ सिर्फ़ जो है कोई साउंड वैल्यू नहीं होती है उसकी अलिफ की, लेकिन वो इस्तेमाल होता है स्क्रिप्ट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जैसे हम लिखते हैं और, तो वाव रे के साथ एक लफ्ज़ शुरू हो रहा है जिसमें अलिफ को एक ज़बर के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर साउंड वैल्यू उस तरह से नहीं है, क्योंकि शॉर्ट जो ज़बर हम कहते हैं वो वाव से पहले ज़बर है, और नीचे जो मिसालें दी गई हैं ज़बर ज़ेर पेश के साथ भी उसका इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं अब, इस, उस, या कुल, या कल जैसे लिखते हैं, तो अब, इन, उस, तो इन तीनों पे ज़बर ज़ेर पेश जो कि शॉर्ट वावल हैं, ये भी अलिफ के साथ इस्तेमाल होकर के एक अपना फंक्शन देते हैं। आखिरी जो फंक्शन है उसका वो है, वो मद के साथ है। मद के साथ क्या होता है कि आप वो लॉन्ग वावल आ को ही दर्शाता है, लेकिन वो शुरू में इस्तेमाल होता है। अभी आपने देखा कि दरमियान में और आखिर में, ठीक है, आ की आवाज़ हासिल हो रही थी दरमियान में, जैसे दान, राम, राज, इसी तरह से बाबा, दारा। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिंबल होता है मद, जैसे कि इस आप उसमें देखें इस स्लाइड में कि ये हमज़े की तरह है, लेकिन हमज़े से ज़रा मुख्तलिफ है कि इसमें जो कर्व है वो उस तरह का नहीं है, वो ज़रा बारीक होता है, ये ज़रा सा मोटा है ऊपर। आप चारों को देखें, आराम, आवारा, आसमान, आज़ार, आज़ाद भी हो सकता है, ये ज़रा सा उससे मोटा है, तो इसे हम उर्दू में मद्दे फासिल कहते हैं। ये मद्दे फासिल मतलब ये कहना चाहिए कि ये बड़ी मद है, ये दो अलिफ के बराबर मद होती है जो लॉन्ग वावल आ को दर्शाती है। तो इस तरह से आप देखें कि दरमियान में और आखिर में तो अलिफ का काम आ की आवाज़ देना था ही, और शुरू में भी, लेकिन शुरू में सिर्फ अलिफ से नहीं बल्कि उसके साथ ये स्पेशल फ़ीचर, ये एक स्पेशल अलामत है, ख़ास अलामत जिसे हम मद कहते हैं, इसे हम लगाते हैं। और ये आप दरमियान में इस्तेमाल नहीं करते, ये दरमियान में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ ख़ास मिसालें हैं, जैसे कुरान लिखते हैं जब आप, तो उसमें ये अलिफ मद आ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम तौर पे आप देखें कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके तो ये जो मद है वो शुरू में ही इस्तेमाल करते हैं, आखिर में या फिर बीच में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि बीच में अलिफ का जो एक फंक्शन बताया आपको कि वो दरमियान में और आखिर में आ की आवाज़ देता है, सिर्फ अलिफ के ज़रिए ही वो हम आवाज़ हासिल करते हैं ज़बर के साथ। लेकिन जब शुरू में अगर हमें वो आवाज़ हासिल करनी है तो उसके लिए हम मद का इस्तेमाल करते हैं। दो चश्मी है, 15 लेटर ऐसे हैं जो दो चश्मी है की मदद से बनते हैं, जिनको हम मुरक्कब या मखलूत हरूफ भी कहते हैं। आप देखें कि बहुत सारे क़वायद उर्दू की किताबें हैं क़वायद की, जिनमें इन हरूफ को हर्फ में शामिल किया गया है। दो चश्मी है को देखिए कितना खूबसूरत है। भ आपको अगर लिखना है भांड तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, भा, फा, था, ठा, झ, छ, ध, ढ, र, ढ़, ख, घ, ल, म्ह, न। ये 15 हरूफ हैं जो हकारी अल्फाज के नाम से भी जाने जाते हैं
اور کچھ قواعد نویسوں نے اس کو حرف کے طور پر بھی اردو کے حروف تہجی میں شامل کیا ہے، لیکن قاعدے کی بات یہی ہے کہ یہ حرف نہیں ہے، لیکن ایک بہت ہی اہم علامت کے طور پر اسے اردو میں مانا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، کچھ ہم نے مثالیں دی ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے اسے سمجھ میں آ جائے آپ کو، جیسے بھارم، پھول، تھام، ٹھاٹ، جھاگ، چھال، دھار، ڈھولک، گیارہواں۔ اس کی شکل ذرا سے مختلف ہو جاتی ہے، لیکن یہ دو چشمی ہے ہی ہے۔ گڑھ، کھال، گھر، دلہا، تمہارا، ننھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک سلائیڈ ہے، یہ آپ دیکھیں، اس کو میں نے آسانی کے لیے آپ کے لیے کیا ہے تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اوریجنل ورڈ تو پھول ہے، لیکن اسے کیسے کیسے یہ الگ ہو رہا ہے۔ اسپلٹ فارم اس کا یہ ہے، پا پلس دو چشمی ہے پلس واو پلس لام برابر پھول۔ یہ لفظ اتنے حروف اس میں شامل ہیں اس کو بنانے کے لیے، لیکن یہ سب مل کر کے کس طرح اپنی شکل بناتے ہیں وہ ذرا سا آپ کے لیے لرنر کے لیے پرابلمیٹک ہوتی ہے اور اسے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اسی لیے ایلوگرافک شیپ کا یہاں پر استعمال سمجھ میں آتا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے لام آخری پوزیشن میں ہے، نہیں ملا ہوا ہے، تو پورا کا پورا استعمال ہو رہا ہے۔ پا یہ بگننگ میں ہے، انیشیل پوزیشن میں ہے، تو اس کا یہ شروع کا سرا لے لیا گیا ہے اور نیچے 3 نقطے رکھ دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نیچے 3 نقطے کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے پورے اردو الفابیٹ میں، اوپر 3 نقطے نظر آئیں گے آپ کو 2-3 جگہوں پہ۔ سے کا جو حرف ہے اس پہ 3 نقطے ہیں، ژ کا جو حرف ہے اس پہ 3 نقطے ہیں، چ جو حرف ہے اس کے بیچ میں ہے، نیچے نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی کہ نقطے کہاں پر ہیں اور کتنے ہیں، تو آپ کو اس لفظ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اب جیسے کہ ہم دو چشمی ہے کو یہاں سمجھ رہے ہیں کہ پھا کے ساتھ یہ لفظ بنا پھول، اس کو ہم اسپلٹ کر کے اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو۔ کھال، ٹھیک ہے، کاف پلس دو چشمی ہے پلس الف پلس لام برابر کھال، ٹھیک ہے۔ گھر تیسری مثال ہے، گاف پلس دو چشمی ہے گھ پلس رے برابر گھر۔ جھاگ، ٹھیک ہے، جیم پلس دو چشمی ہے پلس الف پلس گاف، جھاگ۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو پھول، کھال، گھر، جھاگ، یہ 4 لفظ آپ کو دیے ہیں، اوریجنل ورڈ ایسے لکھے ہوئے ہیں دو چشمی ہے کے استعمال سے، لیکن یہ اسپلٹ ہو کر کے ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے ایلوگرافک شیپ کی بات کی، اس کو کیسے ہم اسے جوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں وہی دیکھنا ہوگا کہ نقطے کہاں کہاں ہیں، پہلی بات، پھر شوشے کہاں ہیں، پھر جو پہلا لفظ ہے وہ کہاں سے ٹوٹ رہا ہے، کہاں سے جڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار اس چیز کی پہچان ہو جاتی ہے تو ہم دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، ہمیں بہت آسانی سے چیزیں پتہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت اہم وہ ہے تنوین۔ تنوین یہ بہت اہم علامت مانی جاتی ہے، لیکن یہ عربک میں بہت زیادہ، یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں یا تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر خاص طور سے یہ عربک اسٹائل ہے، لیکن اردو میں بھی یہ بہت سارے الفاظ میں بہت رائج ہے۔ بہت جیسے ہم کہتے ہیں کہ جواباً ہم نے یہ کہا، حکماً یہ بات کہی جا رہی ہے، اسی طرح سے فوراً یہ کام کر دو۔ تو اس کو جو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں آپ الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایک رول یہ ہے کہ الف کا آخر میں آپ اضافہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر 2 زبر لگا دیتے ہیں۔ ایک زبر آپ جانتے ہیں ایک لکیر ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک لکیر کا اور اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ 2 زبر ہیں۔ نیچے حرف کے 2 زیر، اوپر ایک پیش اور ایک الٹا پیش، وہ 2 پیش اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر کی مثالیں اردو میں جو آپ ملیں گی وہ 2 زبر کی مثالیں ملتی ہیں، مثلاً فوراً ہے، جواباً ہے، اتفاقاً ہے، حکماً ہے۔ تو
اس کا رول یہ ہے کہ آخر میں آپ الف کا اضافہ کر کے 2 زبر اس کے اوپر لگاتے ہیں، اور اگر چھوٹی، دوسرا رول یہ ہے کہ اگر چھوٹی ہے کے اوپر لفظ ختم ہو رہا ہے، جیسے کہ ارادہ، ٹھیک ہے، واقعہ، ہم جب کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کو جب آپ چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں کہ اس نے ارادتاً یہ بات کہی ہے، یعنی جان بوجھ کر کے یہ بات کہی ہے، تو اس ہے کو ہم تے سے بدل دیتے ہیں، اس تے سے، جو کہ بے گروپ کا ایک لفظ، ایک حرف ہے، اس کو اس سے بدل کر کے آخر میں الف لگا کے 2 زبر اوپر رکھتے ہیں، تو وہ ارادتاً اس طرح سے اس کا املا بن جاتا ہے، واقعتاً، ٹھیک ہے۔ جزم، یہ کلسٹر مارک ہوتا ہے، اردو میں اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کا استعمال ہوتا ہے 2 کنسوننٹ جو لیٹرز ہوتے ہیں، جب ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہوتا ہے، یعنی کنسوننٹ لیٹر ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہوں، تو وہاں پر اسے کنیکٹ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے اس نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ نشان بہت معاون ثابت ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سیکھ رہے ہیں، جن کو لینگویج آتی ہے، زبان آتی ہے، وہ سیاق و سباق سے اس لفظ کو بالکل صحیح پڑھتے ہیں۔ لیکن اب یہ المیہ ہو گیا ہے، خاص طور سے اردو میں جو لوگ اب پڑھ رہے ہیں اردو، وہ ذرا غلط طریقے سے، چونکہ ان کو نشانات کے بارے میں اس طرح سے علم نہیں ہو پا رہا ہے، یا بنیاد کمزور ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ جیسے اس کو پڑھتے ہیں نرم، یہ چیز نرم ہے، اس میں یہ فرق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رے اور قاف، یہ 2 کنسوننٹ لیٹر ہیں، آپ اسے فرق نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو فرق پڑھنا پڑے گا آپ کو، تبھی کہا جائے گا کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ آپ اسے نرم پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ رے اور میم یہ دونوں ہی کنسوننٹ لیٹر ہیں، اور جب آپ رے کے اوپر جب تک جزم نہیں ڈالیں گے تب تک لرنر کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اسے کیا پڑھنا ہے۔ جو اسے آتی ہے وہ تو پڑھ لے گا، سیاق و سباق دیکھ کر کے آگے پیچھے کا مطلب نکال کے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ رول کے طور پر یاد رکھنا ہوگا، اصول کے طور پر، کہ جب 2 کنسوننٹ لیٹر ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک پہ جزم استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ لفظ صحیح پروناؤنس ہو سکے، صحیح اس کا تلفظ ادا ہو سکے۔ جیسے یہاں پر لفظ ہے تخت، تخت، عام بول چال میں تو ہم تخت بولتے ہیں، لیکن آپ اگر سیمینار میں مقالہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے تخت پڑھ دیا تو آپ کی فضیحت ہو جائے گی، آپ کی رسوائی ہو جائے گی، آپ کو تخت پڑھنا پڑے گا۔ سخت، سخت پڑھیں گے، بول چال میں بول سکتے ہیں، اس کی آپ کو چھوٹ ہے، گنجائش ہے، لیکن آپ کبھی کوئی علمی کام کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو سخت ہی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ اصول ہے جزم کا کہ جب 2 کنسوننٹ لیٹر ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کو ایک پہ جزم دینا پڑتا ہے تاکہ وہ لفظ اس طرح سے ادا ہو سکے۔ تو ماننے کی بات ہے، کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں مانیں گے، نہیں جانے بوجھیں گے، تب تک غلطیوں کا احتمال بنا رہتا ہے۔ اس لیے اس کو دور کرنے کے لیے ان علامتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے جزم اس طرح دکھتا ہے، جزم ہم جب آپ کو گنتیوں کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تو آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بالکل 8 جو اردو کا 8 ہوتا ہے، نمبرلز ہوتے ہیں، گنتی ہوتی ہے، بالکل جزم اس طرح دکھتا ہے، لیکن جب آپ اسے لفظ میں لکھتے ہیں تو وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں لخت، لام ہے، خے ہے، تے ہے، خے کے اوپر آپ نے دال جیسا چھوٹا سا، دال ہی ہے، یہ چھوٹا دال ہے جو اوپر بنا ہوا ہے، کرب، تو اس کا رول ہے کہ جب 2 کنسوننٹ لیٹر ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہوں تو وہاں پر آپ اس کو کرب کرتے ہیں، وہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ نرم ہے، کرب ہے، لخت ہے، اگر اس کو لخت پڑھیں، اسے کرب پڑھیں، اسے نرم پڑھیں، تو آپ پڑھ تو لے رہے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس لیے ان علامتوں کا استعمال بھی سیکھنا ضروری ہے۔ کھڑا زبر اور کھڑا زیر، کھڑا زبر کو الف مقصورہ بھی کہتے ہیں۔ جب اسے ہم جیسے ہم لکھتے ہیں نا کہ یہ بہت اہم ہے اسے جاننا کہ کھڑا زبر کسے کہتے ہیں۔ عربی میں جو ہے نا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح کے بہت سارے الفاظ اردو میں بھی آئے ہیں اور اسی طرح سے نقل ہوئے ہیں، تو اس طرح سے اب عام طور پہ اردو املا میں ان کو چھوڑا جا رہا ہے، لیکن ان کو آپ سمجھ لیجئے
क्योंकि समझने से ये है कि उर्दू जो टेक्स्ट पढ़ेंगे ना आप, बहुत सारे शायरी किताब है, दीवान है, कुल्लियात हैं, उसमें आपको इस तरह का इमला मिल सकता है। या फिर आपको अगर बाग़ बहार पढ़ रहे हैं, फसाना अजायब पढ़ रहे हैं, या उर्दू की बहुत मशहूर दास्तानें पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं आप इन तरह के अल्फाज के साथ आपका सामना हो सकता है। तो ये जानना ज़रूरी है। ये जो ऊपर खड़ी लकीर है, ये आप देख रहे हैं, ये खड़ी लकीर ऊपर, इसको खड़ा ज़बर यानी लफ्ज़ के ऊपर, लेटर के ऊपर अगर है तो ये खड़ा ज़बर है, और लफ्ज़ के नीचे है तो ये खड़ा ज़ेर है। ठीक है। और इसकी आवाज़ किस तरह आती है? आ की आवाज़ आती है, यानी छोटा अलिफ आप उसे कह सकते हैं, जैसे मूसा, ईसा, लिहाजा, अदना, रहमान, औला। ठीक है। तो इसी तरह से खड़ा ज़ेर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ पे ई यानी लॉन्ग वावेल आपको हासिल करना होता है, उसकी आवाज़ हासिल करनी होती है। शीर, बारीक। ठीक है। शीर, शीर मतलब फ़ारसी में कहते हैं दूध को, शीर गर्म, गर्म दूध। बारीक। ठीक इसी तरह से उर्दू के बहुत सारे अल्फाज ज़्यादा आपको इस तरह के नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ इस तरह के मिलेंगे। जैसे आप ग्रामर पढ़ेंगे या उर्दू की तशबीह, सनाए और बदाई की किताब पढ़ेंगे, तो उसमें जब मुशब्बह का ज़िक्र होता है तो मुशब्बह बिही का ज़िक्र होता है। तो ये यानी मेटाफर का जब, सिमिली का जब ज़िक्र करते हैं तो वहाँ इस तरह के अल्फाज आते हैं। बेआइनिही, अला हाजिल क़ियास, या इस तरह से जो अल्फाज बनते हैं बेआइनिही, इसमें खड़ा ज़ेर का इस्तेमाल करते हैं। तो खड़ा ज़बर और खड़ा ज़ेर, यहाँ मैंने कुछ मिसालें दी हैं आपको, देखें। खड़ा ज़बर छोटा अलिफ होता है, ऊपर होता है लफ्ज़ के, नू के ऊपर है, ये के ऊपर है। खड़ा ज़ेर ये के नीचे, तहरीर, तस्वीर, बारीक। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये कुछ मिसालें हैं आपको हमने दी हैं ताकि आप इसे आसानी से वो कर सकें। जैसे मूसा, इसके ऊपर आपको करना पड़ेगा। यहाँ ये पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन के लिए सही जो उसका सिंबल है वो आपको यहाँ लगाने के लिए हमने दिया है, आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे मूसा में आपको खड़ा ज़बर लगाना है, गर्म में आपको जज़्म लगाना है, बारीक में खड़ा ज़ेर लगाना है, आला में खड़ा ज़बर लगाना है, शख्स में आपको जज़्म लगाना है, करीब में खड़ा ज़ेर लगाना है। इसी तरह से दूसरी तमरीन है, दूसरी जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी हमने यहाँ दी हैं ताकि आप इसे दो चश्मी है के इस्तेमाल से आप लफ्ज़ लिखें। यहाँ स्पेस दिया हुआ है ताकि आप इसमें कैसे लिखेंगे, भरम, इसको आप लिखें, ठाट। तो इस सेशन में हमने देखा कि किस तरह से जो उर्दू के बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिनका ज़िक्र इजमाली तौर पे पहले हुआ था, आज हमने उसे ज़रा तफसील से बयान किया और कुछ नए सिंबल्स का भी इजाफ़ा किया था ताकि जो उर्दू में प्रिवलेंट है, जो राइज कहना चाहिए कि सिंबल्स हैं, जो अलामतें हैं, निशान हैं, वो आपको समझ में आए। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी इस सेशन में अलामतों के बारे में ज़िक्र किया, मिसालों के ज़रिए से समझाने की कोशिश की आपको, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसे आप जब पढ़ेंगे, जब किताबें शायरी की पढ़ेंगे या अफसाने की किताब पढ़ेंगे, तो उसमें उस वक्त उन्हें अप्लाई करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे तो आप बिदकेंगे नहीं, बल्कि उनको समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये मैंने यहाँ पे सीखा था, ये चीज़ ये है। तो पूरी उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम शुक्रिया देना चाहेंगे डॉक्टर नौशाद आलम का। दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि आप निरंतर कोशिश करें, प्रयास करें, जो भी इन लाइव रिसेट लेक्चर के माध्यम से आपको सिखाया जाता है उसकी आप तहरीर करें, उसे लिखें। और यूट्यूब पर भी इन लेक्चर्स को आप सभी के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप जितनी बार चाहें इन लेक्चर्स को देखें और अपनी उर्दू को रवां करें। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि हम आपसे फिर मिलेंगे, और अगर आप अपनी कोई भी सुझाव या कोई भी प्रश्न है तो वो आप हमें भेज सकते हैं info.cc@nic.in पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।